भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले का पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता फितनाइल खवारिज के 200 से जायद जंगजू हलाक। तालिबान और फितनाइल खवारिज के मुतादिद चौकियां तबाह। पाक फौज ने दुश्मन की 21 पोजीशंस पर वक्ती कब्जा कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फ़िज़ाई ज़रबें और कार्रवाइयाँ भी की गईं। संगीन जानी नुकसान के बाद दहशतगर्द अपनी चौकियां और कमीनगाहें छोड़कर भाग निकले। ISPR के मुताबिक झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। फितनाइल खवारिज, फितनाइल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान चौकियों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशत गर्दों के इमदादी नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और गैर ज़रूरी जानी नुकसान से बचने की तमाम एहतियाती तदाबीर की गईं। तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल रही है। इसे दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। तर्जमान पाक फौज का तालिबान हुकूमत को दो टोक इंतबाह। कहा कि अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनाइल खवारिज ने पाकिस्तान पर हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब किया। चंद मकामात पर दरअंदाजी भी की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने हमले को पसपा कर दिया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत बाज़ दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती में मुलविस है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सफारतकारी और मकालमे को तरजीह देते हैं। पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज अपने अवाम की जान माल और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान और खवारिज हलाक। अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनोजबा कैंप 2 और कैंप 3 तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, खुरम, दीर, चित्राल और बारामशाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान के हदूद से ये जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकज़ी लॉन्च पैड का काम करता था। बरामचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, जंडोसर पोस्ट, दुरान मेला, तुर्कमानजई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जा। वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेशकदमी करते देखा जा सकता है। कुरम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन है और अफगान तालिबान की पोस्ट को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई में स्पिन बुलदक सेक्टर अफगानिस्तान में असमतुल्ला करार कैंप तबाह। मनाजर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थीं। बलोचिस्तान से मुतसिल सरहद के पार कई दीगर दहशत गर्द कैंप्स और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नौशकी सेक्टर में तालिबान का
غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا، درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں میں چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ کارروائی افغانستان کے بھارتی حمایت یافتہ شرپسند عناصر کے خلاف کی گئی ہے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوگا۔ افغان جارحیت مبینہ طور پر بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان طالبان پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ افغان طالبان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور سرحد پار حملوں کو سنگین قرار دیا۔ کہا پاکستان کا جوابی آپریشن طالبان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان امن چاہتا ہے لیکن دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ سعودی عرب، قطر اور ایران کا پاک افغان جھڑپوں پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل، صبر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی خطے کے امن پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پڑوسیوں میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سرحد کو ایسا ہی ٹریٹ کرے گا جیسے دنیا کے خود مختار ملک اپنی سرحد کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ 2-3 روز سے جو واقعات ہو رہے تھے یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ جس طرح دو ہمسایہ ریاستیں زندہ رہتی ہیں اسی طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ وہ ہماری سرحد کا احترام کریں، ہم ان کی سرحد کا احترام کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ ایک صوبے کی حکومت کو اپنی پالیسی کو قومی پالیسی کے ساتھ ضم کرنا پڑے گا۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ ایک صوبے میں سرحد کی کوئی اہمیت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش ہے۔ افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے حملے خطے کے امن و استحکام کے منافی ہیں۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کے تحت مؤثر جوابی کارروائی کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے، اسلحہ اور ساز و سامان تباہ کیے گئے۔ کارروائی کے دوران شہریوں کے تحفظ اور غیر فوجی نقصانات سے بچاؤ کے تمام اقدامات بھی کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے مگر اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ نے دہشت گردی کو ملک کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان عبوری وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دفتر خارجہ کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران افغان طالبان کی پاکستان پر جارحیت قابل غور ہے۔ بھارت میں پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاک افواج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت سے افغان فوج کے حملے کا جواب دیا ہے۔ دہشت گرد گروہ پورے خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت، پاک افواج کی جانب سے مؤثر اور بھرپور جواب پر پاکستان کی افواج کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے دورہ ملیشیا سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا۔ نواز شریف کو ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملائیشیا دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ جو دشمن چھپ کر وار کرتا آ رہا ہے اسے آج نکال کر مارا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا آئین میثاق استحکام پاکستان پر اکٹھے ہو جائیں، اگر مگر چھوڑ دیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تحریک انصاف کی قیادت بے شک ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ دنیا ہماری عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کر چکی ہے، آئیں آپ بھی اس کامیابی کا حصہ بنیں۔ رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت۔ مذہبی جماعت کے قائدین کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کا افغان طالبان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج کا شکریہ، کہا کہ پاک افواج نے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قبائلی عوام نے افغانستان کے حدود سے خیبر پختونخوا میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ آڈیو پیغامات میں کہا کہ وہ افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ان پر فرض ہے اور وہ اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا، اب بھی سبق سکھائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ محترم چینی صدر شی جن پنگ اپنے ملک کے لیے پریشانی نہیں چاہتے، میں بھی چین کے لیے ایسا نہیں چاہتا۔ ملک بھر میں افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ خیبر، دیر، شمالی اور جنوبی وزیرستان، کوہاٹ، پاڑا چنار، مہمند، ہنگو، سوات، گوادر، چاغی، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے، پاک فوج کے حق میں نعرے، شہریوں کا افغان حکومت سے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے سہیل افریدی کے کاغذات جمع۔ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہاں یوسف، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سہیل افریدی کو کامیاب کرانے کی حکمت عملی تیار۔ 80 سے زائد پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ایم پی ایس پر غیر ضروری کالز اٹھانے پر پابندی۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا نے تاحال علی امین کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے۔ کے پی وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی پیپلز پارٹی سے تعاون درکار ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے یقین دلایا کہ وہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری میں آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کریں گے۔ پیپلز پارٹی جمہوری روایات اور جمہوریت کی مضبوطی کی علمبردار جماعت ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی سے اسلام آباد کی رہائش گاہ جا کر ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی وفد میں اسد قیصر، عاطف خان، علی اصغر، جنید اکبر، ڈاکٹر امجد خان شامل تھے۔ دنیا کی 7 میجر میراتھن میں سے ایک شکاگو میراتھن میں 50,000 سے زائد رنرز کی شرکت۔ 40 سے زائد پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی شکاگو میراتھن میں شریک ہوئے۔ امریکی نژاد پاکستانی سید علی حمزہ پاکستانیوں میں تیز ترین رہے۔ پاکستان سے امریکہ جانے والے رنرز میں کراچی کے فیصل شفیع سب سے آگے رہے۔ شکاگو میراتھن میں اسماعیلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس رحیم آغا خان نے بھی شرکت کی۔ یوگینڈا کے جیکب کیپلیمو نے شکاگو میراتھن جیتی۔ خواتین کی دوڑ ایتھوپیا کی ہاونی فیسا کے نام رہی۔
راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند موبائل انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ راولپنڈی کے 43 مقامات میں سے 6 مکمل اور 35 مقامات کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ مری روڈ سے ملحقہ علاقوں کی گلیوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ راستوں کے حوالے سے نیا پلان جاری۔ اسلام آباد ایکسپریس وے اور 9th ایونیو سے ڈبل روڈ کو ملانے والا راستہ بھی جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد تیسرے روز بھی مکمل طور پر بند۔ M2 موٹر وے لاہور تا اسلام آباد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر بند کیے گئے تعلیمی ادارے آج کھل جائیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر تعلیمی ادارے کھلنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ ضلع جہلم میں میٹرک کا انگلش کا پیپر ملتوی۔ راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ڈویژن کے دیگر اضلاع میں امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان نے افغانستان کے ساتھ پیدا شدہ صورتحال پر سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس کے بعد اعلامیہ۔ مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے چاہیے۔ اتحاد نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار کے آئینی اور قانونی عمل میں وفاقی حکومت کی مداخلت قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی غیر آئینی قدم صوبے کی مخدوش سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ خارجی اور خطے کی صورتحال پر فوراً پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر قوم کو اعتماد میں لینے کا بھی مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بے امنی اور دہشت گردی کی لہر پر تشویش ہے۔ ادارے اپنی ساکھ مجروح کر چکے ہیں۔ صوبائی حکومتوں اور عوام کی مشاورت سے صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ شرمناک حد تک افسوسناک ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان کہا، آزمائش کی اس گھڑی میں تحریک تحفظ عین پاکستان نے اپنے اعلامیے میں دہشت گردوں اور اس کے سرپرستوں کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ الٹا اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عظیم سپوتوں کے بارے میں پست سوچ کا اظہار کیا ہے، جس سے صوبائی حکومت سے مشاورت کی نصیحت کی گئی ہے۔ وہ گزشتہ 13 برس سے دہشت گردوں کی پرورش کر رہی ہے۔ صوبے کو دہشت گردوں کا محفوظ قلعہ بنا دیا گیا ہے۔ آج پاک فوج سے بغض رکھنے والے ٹولے کی آنکھ میں حیا بھی باقی نہیں رہی۔ ضلع کرم کے علاقے توراوڑی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے دوسرے روز بھی ریسکیو آپریشن۔ کان میں پھنسے 6 مزدوروں میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی۔ ہفتے کو کوئلے کی کان میں بلاسٹ کے دوران اچانک پانی بھرنے سے 6 مزدور پھنس گئے تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے موقف پر پوری قوم یکجا ہے۔ یہ قوم وقت آنے پر حکومت اور اپوزیشن سے ضرور حساب مانگے گی۔ پشاور میں غزہ مارچ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اور عرب حکمرانوں کی کمزوری کے باعث اسرائیل ہمارے بچوں کو قتل کرتا رہا۔ فلسطینی گھروں کے ملبے کے ڈھیر پر اللہ کے بھروسے سے فتح کا نشان بنا رہے ہیں۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے کراچی میں بائک ایکوز کے عنوان سے ریلی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کا واحد علاج مرض کے ابتدا میں ہی تشخیص ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی امریکی ادارے یونٹی اسلامک سینٹر آف مارٹن گرو کے بانی سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری کی خدمات کو پاکستان کی سفارتکاری قرار دیا۔ ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری نے 50,000 طلباء کو AI تعلیم دینے کے منصوبے کو تاریخی قرار دیا۔ 2 سال اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بننے والے غزہ میں تباہی کے نئے مناظر دنیا کے سامنے آنے لگے۔ سیز فائر کے بعد اپنے علاقوں میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے نئے چیلنج، نہ سر چھپانے کی چھت، نہ ضرورت کا کوئی سامان، سرد موسم کی آمد سے مشکلات بڑھنے کا خدشہ۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ شرم الشیخ میں آج غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل اجلاس میں شرکت کے لیے مصر جائیں گے۔ ترجمان اسرائیلی حکومت کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی پیر کی صبح شروع ہوگی۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی ملتے ہی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔
غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے بعد دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سوئٹزرلینڈ میں ہزاروں شہریوں کی ریلی، پولیس سے جھڑپیں، پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو میں بھی غزہ جنگ بندی پر ریلی۔ فلسطین کو آزاد کرو، ناروے میں فٹ بال کے میچ کے دوران اسٹیڈیم شائقین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ورلڈ کپ کے کوالیفائر میچ میں ناروے کی ٹیم کی اسرائیل کو شکست پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر پرزور احتجاج۔ فلسطین کے جھنڈوں کی بہار، سرخ رنگ کے علامتی کارڈز تھامے مظاہرین کا فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کا جواب دہی کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے 5 وکٹ پر 313 رنز بنا لیے۔ اوپنر امام الحق 93 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود نے 76 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق 2، سعود شکیل 0، بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان 62 اور سلمان علی آغا 52 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔